अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। और यकीनन आप लोग क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे ऑनगोइंग नॉवेल्स की एपिसोड का वेट कर रहे होंगे। जी, तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नॉवल जाने जाना। इसको तहरीर किया है शानज़ राजपूत ने और मैं इसकी आपके लिए 34 एपिसोड लेकर आई हूँ। लेकिन एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नॉवेल्स की हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नॉवल जाने जाना एपिसोड 34। गो के कराची में सर्दी का दौरानिया ज़्यादा तवील नहीं होता, मगर दिसंबर से सर्दी महसूस होना शुरू हो जाती है और फिर फरवरी के एंड तक ही इतनी पड़ती है कि इंसानी जान बर्दाश्त कर सके। कराची में गर्मी और सर्दी दोनों मौसम एतदाल में होते हैं। ना यहाँ पंजाब जैसी गर्मी पड़ती है, ना मरीज जैसी सर्दी। जनवरी के अवाइल दिन थे, सर्द हवाएं मौज में थीं। आजकल तो हवाएं किसी बेलगाम घोड़े की तरह हो चली थीं। रात के पहर तो मज़ीद ज़ोर पकड़ लेती थीं। बाहर की निस्बत अंदर खासा सुकून था। सब अपने अपने कमरों में दबके हुए थे। खुर्रम भी थक हार कर खुद से जंग लड़ता न मालूम कब सो गया था। यूं भी कमरे में हीटर होने के बाद जिस्म को तक़वियत मिली तो नींद की देवी अपने आप मेहरबान होती चली गई, वरना वो काफ़ी देर तक मुज़ाना के आने का इंतज़ार करता रहा। यूं ही नींद में करवट ली तो वो अपनी जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गया। जो हिस्सा किसी के जिस्म की हिद्दत ना होने के बायस ठंडा पड़ा था और इसी एहसास से बेचैन होकर उसकी आंख भी खुल गई थी। आंख खुलते ही जो सबसे पहले एहसास हुआ था वो मिज़ाना की गैर मौजूदगी का था। उसकी नींद भग से उड़ी थी। तेज़ी से चपले पैरों में अड़स कर चादर अपने गिट्ट लपेट कर वह वॉशरूम चेक करने के बाद कमरे से निकला था। किचन की राहदारी, ड्राइंग रूम, लाउंज, हर जगह देखने के बाद उसके तफक्कुरात में इजाफा हुआ था। परेशानी से चेहरे पर हाथ फेरते हुए वो मिज़ाना से अपनी आखिरी गुफ्तगू याद करने लगा। दाखिली दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला गो कि दरवाज़ा अंदर से लॉक था, मगर उसके सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो चुकी थी। वो इतनी परेशानी में था कि गौर ही नहीं कर सका कि अगर वो बाहर जाती तो दरवाज़ा अंदर से बंद कैसे हो सकता था, वो भी रात के इस पहर। लॉन साईं साईं कर रहा था। बैरूनी दरवाज़ा खुला था। चौकीदार कुर्सी पर पड़ा ऊँग रहा था। खुर्रम को खच्चों ने आन घेरा और गुस्से की एक शदीद लहर उसके पूरे जिस्म में सरायत कर गई। वो तैश के आले में आगे बढ़ा और पानी का वॉल खुलकर पाइप का रुख चौकीदार की तरफ कर दिया। चौकीदार भरी ठंड में बर्फ़ जैसे ठंडे पानी में नहा गया। ठिठुरते हुए उसके दांत बजने लगे थे। मुफ्त की तनख्वाह नहीं दी जाती तुम्हें, यहाँ रखवाली के पैसे मिलते हैं। ये दरवाज़ा कैसे खुला रह गया आज? खुर्रम ने रख कर थप्पड़ जड़ दिया। साहब मैं वो बेचारा कुछ सर्दी से कुछ खुर्रम के खौफ से मिनमिना कर रह गया। खुर्रम ने उसे कॉलर से पकड़कर पीछे कुर्सी पर धक्का दिया। कहीं गुस्से में घर न छोड़कर चली गई हो बेवकूफ़ लड़की। उसने परेशानी से दोनों हाथ चेहरे पर फेरे और रुख दाखिली दरवाजे के समत किया तो यूं ही सरसरी से नज़र टेरेस पर पड़ी जिसकी सामने वाली मुंडेर पर कोई चीज़ रखी थी। खुर्रम ने गौर किया तो वो मग रखा हुआ था। दफतन उसके जहन में ख्याल कूंदा। वो तीर की तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़ा। उसका रुख टेरेस की तरफ था। वो दबे पाँव सीढ़ियाँ अबूर करता ऊपर पहुंचा था और मुज़ाना को देखकर साकित रह गया। उसे इस हाल में देखकर उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। परेशानी के आलम में इधर से उधर टहलते हुए जायशा की नज़र है थोड़ी देर बाद दाखिली दरवाजे की ऊपरी दीवार पर नस्ब घड़ी पर चली जाती थी। हाथ में फ़ोन थामे वो हर थोड़ी देर बाद उर्टशेर का नंबर मिला रही थी, मगर हर बार उसे मोबाइल बंद होने का अंदिया मिल रहा था। रोशनी काम ख़त्म करके जल्दी सोने की आदत थी कि उन्हें हमास की वजह से सुबह सवेरे उठना होता था। मुलाजिम सारे अपने क्वार्टर में जा चुके थे। सिर्फ एक मुलाजमा किचन के काम निपटा रही थी, बल्कि वो जायशा के एहसास से ही इधर थी कि उसने अब तक खाना भी नहीं खाया था। बीवी जी, आपको कुछ चाहिए तो ला दूँ? मुलाजमा अदब से बोली। इस वक्त मुझे जिस चीज़ की तलब है वो तुम नहीं दे सकती। वो खोई खोई सी बोली। दरअसल उसे उर्टशेर का इंतज़ार था और इंतज़ार की ये घड़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। ध्यान के सारे धागे उर्टशेर से जुड़े हुए थे। तो फिर मैं जाऊँ बीबी जी? जायशा चौंक गई, फिर असबात में सर हिला दिया। मुलाजमा क्वार्टर में चली गई तो जायशा एक बार फिर से नंबर डायल करने लगी, मगर जवाब निदारित। रात के 12 बजने वाले थे, सिर्फ 10 मिनट ही बाकी थे। वो आम दिनों में मगरिब के वक्त घर आ जाया करता था या ज़्यादा से ज़्यादा इशा का वक्त हो जाता, मगर आज तो हद ही हो गई थी। उसके दिल में अजीब वसवसे आने लगे थे। वो रूहानी सी हो गई थी।
نمکین پانی سیاہ نین کٹورے میں آن ٹھہرا، پلکیں بھیگ سی گئی تھیں، تفکرات خدشات میں بدلنے لگے تھے۔ ان خدشات کو دور کرنے کے لیے اس نے یوں ہی بے آواز ٹی وی آن کر لیا۔ ڈرامے وہ دیکھتی نہ تھی، فلموں کا اسے کوئی شوق نہیں تھا، مارننگ اور ٹاک شو سے اسے ویسے الرجی تھی۔ ہاں، خبریں وہ شوق سے دیکھا کرتی تھی کہ بابا اور سفیر بہاری ہوا کرتے تھے تو یوں بھی ملک اور شہر کے حالات سے باخبری لازمی جز تھی۔ دھیان بٹانے کو وہ جیو نیوز پر چلتی سرخیاں پڑھ رہی تھی، پھر دفعتاً بریکنگ نیوز نے اسے الرٹ کر دیا۔ اس نے ہلکی سی آواز کھولی کہ سن سکے رپورٹر کیا کہہ رہی ہے۔ ناظرین، آج کی تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ کراچی کے علاقے صدر میں واقع عبداللہ ہارون روڈ پر ایک نوجوان کا قتل ہو گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مقتول کام کے بعد اپنے گھر واپس جا رہا تھا کہ چند نامعلوم افراد نے اس پر فائرنگ کر کے اسے جاں بحق کر دیا۔ ملازم موقع واردات سے فرار۔ مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے ہمارے نمائندے فیصل حبیب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی فیصل، کیا کہیں گے آپ اس حادثے کے بارے میں؟ نیوز اینکر نے کیمرہ مین کو مخاطب کیا۔ جی، میں اس وقت عبداللہ ہارون روڈ پر موجود ہوں، جہاں پولیس نے مقتول کی گاڑی کو قبضے میں لے لیا ہے۔ اس جگہ کو بھی سیل کر دیا گیا ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ قتل کا کیس ہے۔ مقتول کو 4 گولیاں سینے میں لگنے کے باعث وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ فیصل، یہ بتائیے کہ جائے وقوع سے کوئی شواہد مل سکے ہیں یا نہیں؟ نیوز اینکر نے اگلا سوال داغا۔ فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ابھی پولیس افسران کی کارروائی جاری ہے۔ جیسے ہی صبا نے رپورٹر کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی گھبرا کر ٹی وی بند کیا اور ریموٹ پھینکتی کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے اسے سردی کے احساس سے زیادہ اس شیر کی سلامتی مقصود تھی۔ پھر کیسی ٹھنڈ، کہاں کی سردی۔ حاجت کے نوافل پڑھ کر اس کی سلامتی کی دعا مانگ کر وہ اٹھی، جائے نماز الماری میں رکھا اور دوپٹہ کھول کر نیچے آ گئی۔ بے چینی حد سے بڑھ گئی تھی۔ بریکنگ نیوز تھی کہ دماغ سے مئو ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ 12:30 بج رہے تھے اور ابھی تک اٹھ شیر کی واپسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تھک کر وہ صوفے پر ڈھہ گئی۔ شال لینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ رات سرکتے سرکتے اس پر قنوت کی چھانے لگی تھی۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے نیند میں اونگتی ہوئی بہت جلد نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ خرم کی ساکت نظریں مزینہ پر تھیں۔ وہ حیران نہ ہوتا تو کیا کرتا۔ سخت سردی میں چلتی یک بستہ ہواؤں سے بے فکر و بے نیاز وہ ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ نہ جرسی پہنی ہوئی تھی، شال یا چادر بھی ندارد تھی۔ اسے اس لمحے اس کم عقل لڑکی کی بے حد فکر ہوئی، ساتھ ہی ڈھیروں غصہ بھی آیا۔ تیزی سے چلتا ہوا وہ اس تک پہنچا اور اپنی چادر اسے کندھوں پر پھیلا دی تھی۔ اس نے یک دم حدت کے احساس سے سر اٹھا کر دیکھا، یکایک اس کی آنکھوں میں سرد مہری ادھر آئی۔ وہ رخ پھیر کر چادر پھینک گئی۔ آدھی رات کو یہاں بیٹھ کر کس بات کا سوگ منا رہی ہو؟ خرم کے لہجے میں مصنوعی غصے کی آمیزش تھی۔ سوچ رہی ہوں اگر میری تمام خواہشات بلال پوری کر دیتا تو مجھے اپنی محبت کو نہ چھوڑنا پڑتا۔ جواب انتہائی کاٹدار لہجے میں دیا گیا تھا۔ خرم کے پورے بدن میں گویا شرارے پھوٹ پڑے۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ گئیں۔ نامعلوم وہ کیوں خرم کا صبر آزماتی تھی۔ امیدوں پر پورا اترنا کوئی تم سے سیکھے مزینہ بی بی۔ استہزائی انداز میں طنز کا تیر برساتے وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ بے حیائی گھول کر پی ہوئی ہے تم نے، مزینہ نے تیکھے لہجے میں کہتے دانت کچکچائے۔ کچھ یوں بھی باریک کپڑوں میں سردی سے جان نکلی جا رہی تھی۔ دانت بجنے لگے تھے مگر وہ ڈھیٹ بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے انداز پر خرم سر نیچے گرا کر نفی میں ہلاتا زور سے ہنس دیا۔ اس کی ہنسی مزینہ کو صاف خود کا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم نے بھی تو شرم بیچ کھائی ہے، پھر ہم دونوں ایک سے ہوئے نا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوا، پھر بولا، اللہ ملائی جوڑی، ایک اندھا ایک کوڑی۔ وہ تو مانو سرتا پا سلگ اٹھی، جبکہ خرم کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ مزینہ کو مزید آگ لگا گئی۔ اس نے خرم کو سینے پر دونوں ہاتھ جما کر زور سے دھکا دیا۔ وہ جو پنجوں کے بل بیٹھا تھا پیچھے کو گرا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے، ورنہ دھو جھانپڑ دوں گی۔ وہ اپنے ازلی لہجے اور دبنگ سٹائل میں گویا ہوئی۔ وہ ہنسی پر قابو پاتے ہوئے اٹھا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر زور سے کھینچا تو وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ سرد ٹھٹرتی تنہا رات اور اس پر خرم کی قربت اس کے حواس اڑا گئی۔ ابھی تک تو میں نے یہ فریضہ انجام دیا نہیں ہے مگر اب دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس کے سرخ پڑتے رخسار پر پھیرتے وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ مزینہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ تم جیسی ضدی اور اڑیل لڑکی کو لگام ڈالنا بہت ضروری ہے۔
اس کے ذو معنی باتوں سے زیادہ وہ ان باتوں میں چھپی ذلت اور تحقیر سے سرخ پڑ گئی تھی۔ احساس توہین سے اسے خود کا وجود اندیکھی آگ میں جلتا محسوس ہوا۔ وہ براہ راست خرم کی گہری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں کبھی اس کے لیے عزت ہوا کرتی تھی، محبت کا ٹھانٹے مارتا سمندر ہوا کرتا تھا، جس کی شوریدہ لہریں مزینہ کے دل میں ادھم مچا دیا کرتی تھیں تو وہ نظر جھکا لیا کرتی تھی۔ کیا کہتی ہو؟ آج رات تمہیں اپنا نہ بنا لوں تاکہ تم کہیں بھاگ ہی نہ سکو؟ اس کے گلابی لبوں پر انگوٹھا پھیرتے وہ بوجھل لہجے میں بولا۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہک مزینہ کے حواس طلب کر رہی تھی۔ اس کی قربت میں یہ حال تھا کہ نہ ہل پا رہی تھی، نہ بولنے کی ہمت تھی۔ خرم کو خود پر جھکتے دیکھ کر گھبراتے ہوئے اس نے ہاتھ اس کے سینے پر جما کر اسے پرے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر اس کی آہنیں گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ خرم نے حصار کو مزید تنگ کر دیا، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مزینہ کی یہ حرکت اسے ہرگز پسند نہیں آئی۔ وہ خوف سے آنکھیں میچ گئی، دل گویا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بیتاب تھا۔ دھڑکنیں خاموش مہکتی رات میں ساز بن کر سر بکھیر رہی تھیں۔ ان لمحوں میں گویا کسی نے سحر پھونکا تھا۔ شیفون کی شارٹ شرٹ اور بیل باٹم پہنے وہ اس کے دل پر قیامت بن کر اتری تھی۔ گلے میں پڑا سیاہ شیفون کا دوپٹہ پہنے وہ اس رات کا حصہ ہی لگ رہی تھی۔ ہونٹوں پر گہری سرخ رنگ کی لپسٹک لگائے وہ اسے مارنے کے در پہ تھی، جو مرنے کے لیے راضی تھا۔ لائنر سے سجی مورنی جیسی آنکھوں میں وہ پورے قد سے ڈوبا تھا کہ اب تیرنا آتا بھی تو مرنا مقصود تھا۔ وہ ان جھیل سے نینوں میں ڈوب کر مر جانا چاہتا تھا۔ کس قدر خوبصورت لگ رہی ہو اس رنگ میں، جی تو چاہتا ہے تمہیں اس دنیا سے چھپا لوں۔ کتنی حسین ہونا تھا تم، اور ظالم بھی کہ کنویں کے پاس ہوتے ہوئے پیاسا رکھا ہوا ہے۔ تمہیں ذرا رحم نہیں آتا مجھ پر، تمہارا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ خوبصورتی ہمیشہ جان لیوا ہوا کرتی ہے۔ حسین و جمیل قدرت کے شاہکار پربت وادیاں جھرنے کتنے ہی لوگوں کی موت کا سبب بنے ہیں۔ لوگ خوبصورتی کے لیے جاتے ہیں اور خوبصورتی انہیں مار کر خود میں سمو لیتی ہے۔ تم بھی ان پربتوں وادیوں اور بہتے جھرنوں کی طرح ہو۔ تمہاری ظاہری و باطنی خوبصورتی نے ایک ہی بار میں خرم کو گھائل کر دیا تھا۔ اب تو بس مرنے کی آرزو ہے کہ مجھے مار کر خود میں سمو لو، یوں کہ میں محبت میں امر ہو جاؤں۔ گھمبیر بھاری اور بھوچل آواز نے مزینہ کو ساکت کر دیا تھا۔ اس کا لفظ لفظ شیرینی تھا جو مزینہ کی سماعتوں میں دھیرے دھیرے اتر رہا تھا۔ خرم تو بن پیے بہکا تھا، پھر یہ کہ کہاں کی شراب اور کیسا نشہ۔ محبوب سے بڑھ کر نہ کوئی شراب تھی نہ نشہ تھا۔ محبوبی وہ جو حلال ہو پہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ ہوش بحال رکھے۔ جھک کر خرم نے اس کے گلابی آرزو کو اپنے پرحدت لمس سے مہکایا تو اس کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس نے پوری قوت سے حصار توڑ کر اسے پرے دھکیلا تھا۔ خفت اور شرم سے وہ سرخ پڑ گئی تھی، پھر رخ پھیر گئی، اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ کمرے میں چلو، ادھر بہت ٹھنڈ ہے، نرم لہجے میں خرم نے کہتے اسے کندھوں پر شال ڈالی۔ وہ بدک کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، آپ چلے جائیں۔ وہ آنے والے لمحوں سے خوف زدہ تھی۔ مارے حیا کے منہ سے تم کے بجائے خود بخود آب نکلا تھا۔ اس کی حرکت اور گریز پر خرم کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کبھی وزن کروایا ہے تم نے اپنا؟ خرم نے سنجیدگی سے سوال کیا تو مزینہ نے الجھن آمیز نظروں سے اس بندے کو دیکھا۔ کتنا عجیب سوال تھا، بھلا کیا تک بنتا تھا اس سوال کا بھی؟ آج اٹھا کر دیکھتا ہوں کہ کتنی بھاری ہو۔ وہ سوچ ہی سکی تھی کہ بولنے کی خرم نے مہلت ہی نہ دی تھی اور جھک کر اسے بازو میں اٹھا کر نیچے کا رخ کیا تھا۔ نیچے اتارے مجھے، میں خود چل سکتی ہوں۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر نظر دوڑاتی ہوئی بولی تھی۔ اس طرح اسے کوئی خرم کی باہوں میں دیکھ لیتا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ خرم نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی یا شاید سن کر انسنی کر دی تھی۔ وہ پیر کی ٹھوکر سے دروازہ کھول کر اندر آیا اور مزینہ سے کہہ کر دروازے کی چٹکنی لگوائی۔ خرم کے ارادے اسے نیک نہیں لگ رہے تھے۔ سوچ سوچ کر اس کا دل بند ہوا جا رہا تھا۔ اس نے مزینہ کو کسی نازک آبگینے کی مانند نرمی سے بیڈ پر لٹایا تھا، مگر وہ دوبارہ اٹھ بیٹھی تھی کہ خرم نے اسے خمار آلود نظروں سے دیکھتے اسے کندھوں پر دباؤ ڈال کر اسے پھر سے لٹا دیا اور اس پر لحاف درست کر کے اس پر جھکا۔ خرم پلیز دور ہٹو، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو۔ وہ نم لہجے میں بے بسی سے چیخی۔ اپنی زندگی کی شروعات اس نے ایسے نہیں سوچی تھی، وہ ابھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ خرم اور اس کے بیچ سب غلط فہمیاں دور ہو جائیں، خرم کا دل اس کی طرف سے بالکل صاف ہو جائے۔ شک کا جو بیج خرم کے دل میں پنپ رہا تھا وہ اسے جڑ سے اکھاڑ دینے کے بعد نئی زندگی شروع کرنے کی متمنی تھی۔ کسی کمزور لمحے کی گرفت اس کے لیے شدید ذہنی جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں یہی بات کلبلاتی رہتی تھی کہ اگر خرم کا دل اس کی طرف سے ساری زندگی صاف نہ ہوا تو یہی سوچ کر تو خود اس کی طرف قدم نہیں بڑھاتی تھی
کچھ خرم کا رویہ اس کے ساتھ ایسا تھا کہ اس کے شبہات اور وہمات سچ ہوتے دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ اسی لمحے سے تو ڈرتی تھی جو آن وارد ہوا تھا۔ وضاحت دو، کیسے ٹھیک نہیں ہے؟ تم میری قانونی اور شرعی بیوی ہو، میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ اس کے بالوں میں محبت سے انگلیاں چلاتے ہوئے واقعی اسے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ بے بسی سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کیوں نہیں سمجھ رہا تھا یا سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتا تھا، وہ اندازہ نہ کر سکے۔ خرم، میں چاہتی ہوں کہ ہمارے درمیان یہ رات ٹھہر جائے، یہ لمحے، یہ پل کبھی ختم نہ ہو۔ اس کی بات درمیان میں کاٹتا وہ جملہ مکمل کرتا اسے جا بجا اپنے لمس سے مہکا گیا تھا۔ اس کے تڑپتے بے چین من کو قرار آیا تھا۔ مزاحمہ کے سارے احتجاج، ساری مزاحمتیں دم توڑ گئیں۔ اس نے خود کو خرم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ وہ بے بسی سے اس کی قربت میں لمحہ لمحہ جھلس رہی تھی۔ خرم کے منہ زور جذباتوں نے اسے زیادہ دیر تک منفی سوچنے کی نہیں دیا تھا، بلکہ اس کی شدتوں پر وہ رشک کرتی خود کو اس کے سپرد کر گئی تھی۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ رومانٹک سی ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔